अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक और आईजी तब्दील कर दिया। शुएब दस्तगीर को तनाज़े के बाद हटा दिया, उनकी जगह इनाम गनी को नया आईजी पंजाब बना दिया। और अब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2 सालों में 5 आईजी बदले जा चुके हैं, मगर अब जो तब्दीली की गई है वो पुलिस रिफॉर्म्स के एजेंडे के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि आईजी पंजाब को अपने मातहत अफसर से इख्तिलाफ के बाद हटाया गया है। शुएब दस्तगीर को एतराज़ था कि उमर शेख ने लाहौर पुलिस का चार्ज संभालने के बाद अपनी पहली ही मीटिंग में आईजी पंजाब के बारे में ऐसी बातें कही जो कंडक्ट और रूल्स के खिलाफ हैं, इसलिए हुकूमत उनके खिलाफ इंक्वायरी करे। दूसरी सूरत में वो काम नहीं करेंगे। हुकूमत ने इंक्वायरी नहीं कराई और आईजी को ही बदल दिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में इस तब्दीली पर बात की। जी न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आईजी पंजाब को हटाने की वजह काबीना को बताई और कहा कि आईजी पंजाब की और भी शिकायत थीं। काबीना अरकान ने राय दी कि आईजी पुलिस की नीयत ठीक हो सकती है, मगर डिलीवर करना ज़रूरी है। आईजी पंजाब को वज़ीर आला के इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बाद में बतौर पुलिस अफसर आईजी को वज़ीर आला के अहकामात की तामील करना होती है। ये तनाज़ा जुमेरात को सामने आया। जुमे को आईजी पंजाब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर पीर को वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और उसके बाद शुएब दस्तगीर 3 दिन तक ऑफिस नहीं आए। फिर उसके बाद आज उनका मौक़िफ़ सामने आया कि मैंने सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। सीसीपीओ उमर शेख ने कमांड के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर मैंने वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था और कहा था कि सीसीपीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती मैं काम नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का बयान सामने आया कि मैं आईजी से मुलाकात करना चाहता था। मैंने उन्हें माजरत का व्हाट्सएप किया, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। फिर इस मामले पर आज वज़ीर आला पंजाब ने भी मीडिया से बात की और जब इस तनाज़े के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सर, डिसिप्लिन फोर्स में इस किस्म के बयानात देना आप समझते हैं कि एक मुनासिब काम है? मैंने तो कोई स्टेटमेंट किसी नहीं सर, डिसिप्लिन फोर्स ने अपना सीसीपीओ दें या आईजी पंजाब दें, मेरी नज़र से नहीं गुजरी है कोई इस तरह की स्टेटमेंट। और सर ये तो कहा जा रहा है कि हमायत हासिल है आईजी पंजाब को वफाक या पंजाब में से किसी की हमायत हासिल है, इस हवाले से कोई बात है? सबको हमारी हिमायत हासिल है, सब हमारे ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज ये मसला हल करवा दिया जाएगा सर? सब ठीक हो गया। और फिर आईजी पंजाब की तब्दीली कर दी गई। इस तनाज़े का सबसे संगीन पहलू यह है कि इससे पुलिस में इख्तिलाफात फैलने का खदशा है, क्योंकि आज ही आईजी ऑफिस में पुलिस सर्विस का इजलास भी हुआ जिसमें तमाम पुलिस अफसरान शरीक थे। इन अफसरान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सीसीपीओ लाहौर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने उमर शेख के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया और तजवीज़ दी कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सीसीपीओ लाहौर को सज़ा दी जानी चाहिए और कहा कि सीसीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी की इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकेंगे। पुलिस अफसरान आईजी के साथ खड़े थे, मगर हुकूमत ने आईजी को ही तब्दील कर दिया। इस तब्दीली के बाद एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने नए आईजी के मातहत काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नए आईजी पुलिस मेरे जूनियर हैं, मुझे फौरी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तबादले का फैसला होने तक मेरी छुट्टी की दरख्वास्त नए आईजी को दे दी जाए। इस तब्दीली का एक और संगीन पहलू यह है कि सीसीपीओ की तकर्री को सियासी करार दिया जा रहा है। इस मामले पर सबसे पहले द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया था और उन्होंने अपनी खबर में बताया था कि वफाकी मुशीर की मुदाखलत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उमर शेख को लाहौर पुलिस का चीफ तैनात किया, मगर पुलिस चीफ ने तैनाती के बाद लाहौर पुलिस के अफसरान से मुलाकात में आईजी पंजाब के खिलाफ बातें की, क्योंकि ये खबरें हैं कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने उमर शेख की 21वीं ग्रेड में तरक्की की मुखालफत की थी। लाहौर पुलिस चीफ ने जो बातें आईजी के बारे में कहीं वो बातें आईजी पंजाब तक पहुंच गई। खबर के मुताबिक ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक वफाकी मुशीर ने हाल ही में लाहौर पुलिस चीफ के पोस्ट के लिए कुछ पुलिस अफसरान के इंटरव्यू किए थे, जिसका मकसद ये था कि लाहौर में अपोजिशन की जमात नून लीग को टारगेट किया जाए। पंजाब हुकूमत के ज़राए ने इस बात की तरदीद की। नून लीग ने भी नए सीसीपीओ लाहौर उमर शेख पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बयान दिया था कि मरियम नवाज की पेशी पर आने वालों के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करना काबिल मजम्मत है। सीसीपीओ लाहौर को लाया ही इस मकसद के लिए गया है। सीसीपीओ लोगों को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। सीसीपीओ के साथ साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर का तनाज़ा हुआ, फिर आज उन्हें तब्दील कर दिया गया। ये क्या मामला हुआ, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे सीसीपीओ लाहौर खुद उमर शेख, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर रिफॉर्म्स की बात करते थे, बहुत ज़्यादा कहते थे कि जो आईजी है वो आगे बढ़ाएगा और इन आईजी को पसंद भी करते थे और कहते थे कि अब ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियां होनी थी हो गई हैं, अब हमारा सही सेटअप आ गया। ये जो हमने चेंजेस किए हैं 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप अब देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा।
یہ وزیر اعظم کے اطمینان کا عالم تھا، اور یہی نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے سابق آئی جی شعیب دستگیر کی تعریف کی تھی۔ آئی جی شعیب دستگیر، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ ہر پنجاب کے ہر ضلع کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا، جو رساگیر ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ آئے کسی پنجاب کی ڈسٹرکٹ کے اندر۔ ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے۔ اور پھر آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا، یہ 5ویں تبدیلی ہے، اب 6 آئی جی آ گئے ہیں۔ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کلیم امام آئی جی پنجاب تھے۔ حکومت کی ابتدا میں ہی ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے کا تنازع کھڑا ہوا، اس کے بعد ستمبر 2018 میں کلیم امام کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ محمد طاہر کو خیبر پختونخوا سے تبدیل کر کے آئی جی پنجاب لگایا گیا، مگر 1 مہینے بعد ہی اکتوبر 2018 میں انہیں ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث پولیس افسران کو ہٹانے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ طاہر خان کے بعد امجد پرویز سلیمی کو آئی جی پنجاب بنایا گیا۔ امجد جاوید سلیمی کو آئی جی کے عہدے پر تعینات ہوئے ابھی صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا، اور یہ خبریں سامنے آئی کہ امجد جاوید سلیمی کو حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیم سے تعاون نہ کرنے کے الزام پر ہٹایا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ سال اپریل میں حکومت نے عارف نواز خان کو آئی جی پنجاب لگایا، مگر 6 ماہ کے بعد یعنی گزشتہ سال نومبر میں عارف نواز کو بھی ہٹا دیا، اور پھر نومبر میں شعیب دستگیر کو آئی جی پنجاب لگایا، اور اب 9 مہینے کے بعد انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا کہ جب وہ اپنے سب آرڈینیٹ کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ منی فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اندر کی بات کیا ہے، پھر ہمارے ساتھ سی سی پی او لاہور خود موجود ہوں گے، ان کا کیا ورژن ہے وہ پوچھیں گے۔ منی، ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی اور کیا پولیس میں اس وقت بے چینی ہے؟ کیونکہ آج اجلاس میں گئے عمر شیخ تو ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے ان سب آرڈینیشن کی ہے اور آپ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، دوسرے پولیس افسران نے، کیا بے چینی ہے اور ریفارمز کا کیا ہوگا اس طریقے سے؟ شاہزیب صاحب، یقینی طور پر بے چینی ہے، یہ پولیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے۔ اب ریفارمز کیا تھے؟ آپ نے جو پروونشل پولیس آفیسر تھا یعنی آئی جی، اس کو انڈیپینڈنس دینی تھی، انڈیپینڈنس آف چارج دینا تھا، سیکیورٹی آف ٹینیور دینا تھا، یہ گورنمنٹس پرووائڈ کرتی ہیں۔ آپ نے انہیں انشور کیا کہ جی ہم دے رہے ہیں، لیکن آپ نے اینڈ میں کیا کیا؟ وہ شخص یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے مجھے تبدیل کیوں کیا یا آپ نے فلانے کو پوسٹ کیوں کر دیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک انڈسپلن ہوا ہے، میں انکوائری ڈیمانڈ کر رہا ہوں ایز پروونشل پولیس آفیسر، اس کی انکوائری کروائیے، اگر آپ نہیں کروا سکتے، آپ کو وارہ نہیں کھاتی تو آپ مجھے فارغ کر دیں۔ گورنمنٹ نے وہی کیا، لیکن ریفارمز یہاں پر شاہزیب صاحب ایسے ہی ہیں، یہاں پر کیونکہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی اتنی اس کی اہمیت ہے، اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو پھر کوئی مسل فلیکس کرے تو وہاں پر معاملہ تھوڑا سا آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں پر کنسیڈ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو آج ہوا ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ آج ایشو ہے، کل شاید نہ ہو، لیکن یہ ایک دھبا ضرور ہے اس تبدیلی کے نام پر یا اس چینج کے نعرے کے اوپر جس کا وعدہ کر کے حکومت سامنے آئی تھی۔ ویسے مجھے بتائیں کہ کیا سیاسی طور پر کیا اہمیت اس معاملے کی ہے؟ نون لیگ ایک الگ الزام لگا رہی ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے سی سی پی او کو لایا گیا ہے، پچھلے سی سی پی او کو ہٹایا، پھر اس آئی جی کی وزیر اعظم اتنی تعریفیں کرتے تھے، کہتے تھے فائنلی ہمیں وہ ٹیم مل گئی ہے جو ڈیلیور کرے گی پنجاب میں، ان کو ہٹا دیا ایک سی سی پی او کے لیے کیونکہ وہ انکوائری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کیا ایسی بات ہے؟ شاہزیب صاحب، یہی تو دلچسپ بات ہے، یہی تو وہ سوال ہے کہ ایک سی سی پی او جن کو ابھی ریسنٹلی وہ پروموٹ نہیں ہو پائے، وہ ان کا گریڈ 20 سے 21 کے اندر انہوں نے جانا تھا، وہ سپر سیڈ ہو گئے، ان کو پہلے گورنمنٹ لگاتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ پروموشن نہیں لے سکا، اس کو آپ سی سی پی او لاہور کے عہدے پر، جو کہ بہت اہم عہدہ ہے، میں نے آپ کو بتایا آئی جی پنجاب کے بعد سب سے بڑی کمانڈ سی سی پی او لاہور کی ہے، وہاں پر آپ انہیں لگا رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جو کہ سپر سیڈ ہوا ہے، پہلا سوال۔ دوسری بات یہ کہ آپ انہیں لگا رہے ہیں، وہ انڈسپلن کر رہے ہیں، اپیرنٹلی اس کے شاید اس انڈسپلن کے گواہان موجود ہیں، شاید شواہد بھی موجود ہوں، آپ سرے سے کوئی انکوائری نہیں کر رہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی آئی جی فارغ ہو جائے، جس نے انکوائری ڈیمانڈ کی تھی اس نے کیوں کنڈیشن رکھی کی کہ انکوائری کریں، اس نے کیوں کنڈیشن رکھی؟ وہ یہ کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ کام کرتے رہیں۔ بڑی کوشش کی گئی ہوگی صلح صفائی کی، لیکن شعیب دستگیر صاحب کے بارے میں ہی واز اے ٹف مین،
اور ان کے بارے میں یہی تاثر رہا ہے, اور وزیر اعظم بھی اسی کی تعریف کرتے تھے کہ وہ پولیٹیکل پریشر نہیں لیتے, وہ بہت سے معاملات کے اوپر شاید بو ڈاؤن نہیں کرتے. اور اس حکومت کو اگر آج خیال آ رہا ہے کہ جی شعیب صاحب کی نیت اچھی تھی, شعیب دستگیر صاحب کی, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. ابھی 2 ہفتے پہلے تک تو وزیر اعلیٰ بھی یہی فرما رہے تھے کہ جی یہ بڑے اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ چلیں گے. پرائم منسٹر فرما رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا زبردست ڈیلیور کیا اور لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور بڑا اعلیٰ کام ہو رہا ہے. تو اب پچھلے 2 ہفتے کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو یا پنجاب حکومت کو پتہ لگا ہے کہ جی شعیب دستگیر صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے. there is a lot more to it. اگر ایک آئی جی کے پاس یہ ایشورنس نہیں ہے گورنمنٹ کی, گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, اگر آئی جی کے پاس ایشورنس نہیں ہے کہ میں اپنے عہدے پر رہ سکتا ہوں اگر میں ایک پرنسپل سٹانس لوں گا, اگر اس کے پاس نہیں ہے پھر تو آپ چھوڑ دینا, کسی اور کی بات کیا کرنی. بہت شکریہ. منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے. عمر شیخ سی سی پی او لاہور خود ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انہوں نے آئی جی صاحب کے بارے میں ایسا کیا کہا تھا, پھر وزیر اعلیٰ نے ان سے کیا کہا, کیا حکومت نے کہا کہ آپ کے خلاف انکوائری ہوگی, اور سب سے اہم سوال کہ جو پولیس اس وقت بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے. سارے کے سارے معاملات ہم ان سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب موجود ہیں. عمر شیخ صاحب بہت شکریہ. 3-4 دن سے خبریں آ رہی تھی, آپ اور آئی جی صاحب خبروں میں رہے. آج آئی جی صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یہ خبریں آئی کہ جب آپ نے چارج لیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ کو وہ چارج دیا اور کہا قانون کے مطابق جو بھی کام ہوتا ہے, مگر پھر آپ نے سب آرڈینیٹس کی ایک میٹنگ میں آئی جی صاحب کے بارے میں صحیح الفاظ نہیں استعمال کیے. آپ نے کہا کہ آئی جی نے بھرپور زور لگایا کہ میں سی سی پی او نہ لگوں, مگر اب میں سی سی پی او لگ گیا ہوں, میں اس آئی جی کو جواب دہ نہیں ہوں. آپ کا ورژن کیا ہے, کیا معاملہ ہوا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ شاہزیب خانزادہ صاحب کہ میں چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں ٹی وی کے پروگرامز کا, اور شاید یہ میرا فرسٹ بیپر ہے یا جو بھی اس کو ٹیکنیکلی آپ کہتے ہیں, تو میرے کچھ اگر میں جواب ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا. کہانی یہ ہے کہ میری پوسٹنگ ہوئی ہمیشہ اسی طرح جیسے کہ پنجاب میں ہوتی ہے کہ ایک انٹرویو پینل بنتا ہے, اس میں آپ انٹرویو دیتے ہیں, آپ کی سلیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ آئی جی سے کون پوچھتا ہے, کیا پوچھتا ہے, کب پوچھتا ہے, اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح ہوا, میں دے کے آ گیا انٹرویو. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ کو نوٹیفیکیشن ہو گیا. ارلی مارننگ میں چلا گیا, جا کے میں نے اپنا ان کو کال آن کیا, ڈائریکشنز لی اور میں آفس میں آ گیا, میٹنگ کال کی. اب کہانی یہ ہے کہ لاہور کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور سی سی پی او کی بہت بڑی کمانڈ ہے. یہاں پہ لاسٹ ٹائم جب ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ جب 14 قتل ہو گئے, پولیس کی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت مسئلے لیپسز تھے, تو آئی جی جو ہمارے اس وقت کے مشتاق سکرہ صاحب تھے ان کو جوڈیشل کمیشن میں بلایا گیا. تو ان سے پوچھا گیا جی آپ کا کیا ٹیک ہے, یہ 14 مرڈے. انہوں نے کہا جی میرا کیا ٹیک ہے, کیپٹل سٹی از اے سیپریٹ پولیس ڈسٹرکٹ اور اس کی پوری اس کے لیپسز ایکشنز اومیشنز کی ذمہ داری سی سی پی او کی ہوتی ہے. اور یہ آپ چیپٹر 3 اگر ہمارا کھول لیں پولیس آرڈر کا تو آرٹیکل 6 پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ بات آپ پولیس والوں کو پولیس کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں, لا کی زبان میں تو نہیں سمجھائی جا سکتی. سو آئی ٹولڈ دیم کہ بات یہ ہے بیٹا کہ اس کی ساری اومیشن کمیشن کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم بڑی پولرائزڈ فضا میں پولیسنگ کر رہے ہیں آج کل. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جنرل مشرف صاحب کا تھا یا اس سے پہلے کا دور تھا, یہ بڑی ہائیلی چارج اور پولرائزڈ قسم کی ایٹماسفیئر ہے. لہٰذا کہیں سے بھی آرڈر آئے, ایون آئی جی آفس سے, آپ نے مجھ سے کلیئرنس لینی ہے. یہ میرا میسج. اگر یہ غلط ہے, اب اس کے بعد 2 دھڑے کریٹ ہو گئے, کیونکہ پولیس والوں کو یہ پتا ہے کہ میری پرانی ریپوٹیشن ہے کہ میرا ایک عمر شیخ فارمولہ ہے. بڑا سمپل ہے, کیا پولیسنگ آف دی پولیس. کیوں کہ یہ پولیس اب شو کاز نوٹس اور اپنا ایکسپلینیشن جو سسپیشن سے ٹھیک ہونے والی نہیں رہی. خان صاحب کا کیا ہے ویژن کہ ہم اس کو ٹھیک کریں, ہم اس کی پبلک سروس ڈلیوری کو ٹھیک کریں, ہم کمپیشنیٹ بنائیں. یہ پولیس کمپیشنیٹ نہیں بنے گی. یہ سب جھوٹے دعوے ہیں جب تک آپ ان کی گردن پہ سوار نہیں ہوں گے. عمر شیخ صاحب آپ نے کہا قانون کے مطابق آپ نے بات کی, کیا آپ نے آئی جی صاحب کی برائیاں بھی کی کہ یہ نہیں چاہتے تھے میں پروموٹ ہوں, یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سی سی پی او بنوں, مجھے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے لگایا ہے؟ ہاں میں یہ بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کہی. میں نے یہ کہا کہ اگرچہ کہ آئی جی صاحب کا میرے اوپر اعتبار کم ہے, اگرچہ میں نے یہ بات کہی, لیکن مجھے لگایا گیا ہے. لہٰذا میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی فورس کو کہوں ڈسپلن میں آؤ, کمانڈ میں آؤ, اور میں کہوں کہ میں نے کمانڈ میں نہیں آنا.
میں پچھلے 30 سال سے 28 سال سے نوکری کر رہا ہوں, 10 ضلعوں کا میں ڈی پی او رہا ہوں, میں 4 سال واشنگٹن میں نوکری کر گیا ہوں, میرا پروفائل تو دیکھیں. مگر آپ نے کیا ساتھ میں مطلب آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آئی جی نہیں چاہتے تھے میں لگوں, مگر اب میں آ گیا ہوں اور میں ان کو جواب دہ نہیں ہوں. سوال غلط ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, جذبات میں جب آپ ایسی پولیس پہ کمانڈ کرنے آئے ہوں جس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے تو جذبات میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. میں ان کا بچہ ہوں, وہ مجھے فون کرتے, عمر ادھر آ, مجھے کہتے کیا بکواس کی ہے تو نے, میں اس سے معافی مانگ لیتا. میں کہتا سر یہ مطلب تھا, اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گئے یا جوش خطابت میں, تو میں انگریزی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں تو ٹاٹو کے سکولوں کا پڑھا ہوا ہوں, ہو سکتا ہے غلطی کر بھی دی ہو تو مجھے معاف کرتے بس. تو آپ نے اس درمیان میں اپروچ کیا انہیں, معافی مانگی آپ نے ان سے؟ ایشو تھا اور اس درمیان میں نے ان کو 3 دفعہ ان کے گھروں میں, پھر آخر میں میں نے واٹس ایپ میسج بھیجا, ان کے گھر میسج چھوڑے, ان کے آفس چھوڑے. آج بھی جب انہوں نے, آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری پی ایس پی ایسوسی ایشن پنجاب چیپٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی, میں اس میٹنگ میں خود گیا. میں نے کہا جی میں اس کا ممبر ہوں. انہوں نے کہا جی ہم سالیڈریٹی آف آئی جی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں کہا میں بھی کھڑا ہوا ہوں, میں اس کی سالیڈریٹی سے بات ہوں, میں اس کی کمانڈ میں نہیں ہوں. مگر انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا, میں نے کہا میری پوسٹنگ کے بعد مجھے صرف 2 آرڈر. جی انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا نا کہ آپ نے ان سب آرڈینیشن کی ہے, آپ نے مس کنڈکٹ کیا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا آپ سے, آپ کے ساتھی پولیس آفیسرز نے. یہ پولیس کا کوئی آفیسر مجھے نہیں کہہ سکتا, یہ سارے میرے بیچ میٹ ہیں. میں 18th کامن کا ہوں, اس وقت میں ایک اور گروپ میں تھا. نہیں مگر جب انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آئی جی کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئی جی کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ اگر آپ نے مس کنڈکٹ نہیں کیا تو آئی جی کے ساتھ کیوں کھڑے تھے جب انہوں نے آپ سے کہا کہ آئی جی کے ساتھ کھڑے, جس پر آپ نے کہا میں بھی آئی جی کے ساتھ کھڑا ہوں؟ نہیں, ان کو ان کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ آئی جی صاحب کو ہٹا رہی ہے. وہ آئی جی صاحب کے ساتھ میرے لیے نہیں, میرے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تھے, وہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ آج کس نے میٹنگ بلائی تھی ادھر؟ اس لیے کہ گورنمنٹ وزیر اعظم کے پسندیدہ آئی جی کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑی تھی, اس لیے وہ اپنے آئی جی کے ساتھ کھڑے تھے. تو آپ سے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا؟ نہیں, پسندیدہ یا ناپسندیدہ دیکھ کے بات نہیں ہے, بڑی کلیئر گیم ہے. میں آیا ہوں, میں 3 مہینے میں کھل جاؤں گا. جو میرے سے پہلا سی سی پی او تھا اس کو 6 مہینے ہو گئے تھے, وہ کھل گیا تھا. مطلب اگر وزیر اعلیٰ نے آپ سے کیا کہا, عمر سے وزیر اعلیٰ نے آپ سے کیا کہا, وزیر اعلیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, انہوں نے کیا کہا؟ وزیر اعلیٰ نے مجھے کچھ نہیں کہا. وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے بلایا تھا, ظاہر میں گیا, میرا موقف لیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ اس ایشو کو ان ہاؤس ریزالو کریں. ان ہاؤس کیا تھا؟ میں نے انہیں کہا کہ جی میں جاتا ہوں, میں انکنڈیشنل اپالوجائز کرتا ہوں, میں سرائکی علاقے کا بندہ ہوں, ہم تو بزرگوں کو ملتے ہی گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کی ہیں. مگر آئی جی صاحب میں جاتا ہوں, میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, میرا آئی جی ہے. آئی جی صاحب نے آپ کی انکوائری کا مطالبہ کیا کہ آپ کے خلاف انکوائری ہو, تو چیف منسٹر نے نہیں کہا کہ آپ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں, مجھے ایسی کسی بات کا نہیں پتا, یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں بالکل چاہتا ہوں کہ اگر وہ انکوائری کرانا چاہتے ہیں, میرے باس ہیں, وہ بالکل ان کو اتھارٹی ہے, میں ان کا سبارڈینیٹ ہوں, میری انکوائری کرائیں. اور صاحب اور اگر میرا فالٹ نکلتا ہے which amounts to پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ کے ساتھی پولیس آفیسرز بھی آئی جی کے ساتھ کھڑے بات یہ ہے, اور وہ حکومت جس نے آپ کو 20 سے 21ویں گریڈ میں ترقی نہیں دی, وہ آپ کو سی سی پی او لگا دیتی ہے اور آئی جی کو ہٹا دیتی ہے, آپ کے لیے کیوں؟ ہاں, میں اس کی انکوائری چاہوں گا. میں چیئرمین ایف پی ایس سی کو کہہ کے آیا ہوں, اس بات کی انکوائری کرائے وزیر اعظم کہ مجھے کیوں نہیں کیا گیا, اور جن کو کیا ہے وہ مجھ سے کیسے بہتر تھے. میں آپ کے فورم پر یہ مطالبہ کرتا ہوں, چیئرمین ایف پی ایس سی اور یہ 4 آئی جیز جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جن کے ساتھ میں نے ایک دن بھی کام نہیں کیا تھا, یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے مجھے سی کیٹیگری ڈکلیئر کیا تھا؟ اگر آپ سی کیٹیگری ڈکلیئر ہو گئے تھے تو کس کیپیسٹی میں, اور کس نے آپ کو پروموٹ ہوئے بغیر سی کیٹیگری میں ہوتے ہوئے, اور کس وجہ سے آپ کو سی سی پی او لگوایا؟
इसलिए कि लोगों को पता था कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है किस काम के लिए? तमाम पीएसपीज को मेरा रिजल्ट देगी। ये तो आपके अल्फाज हैं। किस काम के लिए आप बेस्ट हैं? ऑपोजिशन कह रही है उन्हें टारगेट करने के लिए लाया गया है। आपने भी वो कह रहे हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी के पर्चे करवाएं नून लीग के ऊपर, आपको इसलिए लाया गया है। ये 80 की सेक्शंस पुलिस ने नहीं लगाए, आपको पता है ये किसने लगाए हैं? ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने लगाए हैं। चूंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत ये इख्तियार हासिल है कि एक एफआईआर उनके पास जब आए तो उसके ऊपर वो चेंज ऑफ सेक्शंस ऑफ लॉ कर सकते हैं। उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, उन्होंने सेक्शन ऑफ लॉ लगा दिए, बात खत्म होगी। पुलिस ने नहीं लगाए। मैंने नून लीग आप पर इल्जाम लगा रही है। नहीं लगे। अच्छा, नून लीग आपके हवाले से कह रही है कि आप उनके कारकुनों को टारगेट कर रहे हैं, आपको इसीलिए सीसीपीओ लगाया गया है, पिछले सीसीपीओ को हटाया गया है और आपके लिए आईजी को भी कुर्बान कर दिया गया है। सी कैटेगरी में आप थे, 20 से 21 ग्रेड की आपकी तरक्की नहीं हुई थी, उसके बावजूद आपको लाया गया। हाँ, इसलिए आप देखिए मैं 10 साल 10 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में मैं डीपीओ रहा हूं। 1997 से लेके 2008 तक 6 आईजीज ने मुझे लगाया है सिंध और पंजाब में। मैं सिंध में रहा हूं, नवाबशाह, लाड़काना, जैकबाबाद, जामशोरो, हैदराबाद। मैं यहाँ पे रहा हूं, सरगोदा, बाबरनगर, हाफजाबाद। फिर मुझे सिलेक्ट करके भेजा गया वाशिंगटन। उमर सिंह फिर वाशिंगटन वालों ने सिलेक्ट करके मुझे भेजा गुआंतानामो बे। इसीलिए ग्रेड 20 तक पहुंचे ना, मगर ग्रेड 21 तक नहीं पहुंचे इसी हुकूमत में। और उसके बाद अचानक सीसीपीओ लग गए, पिछले सीसीपीओ हट गए, आईजी साहब कुर्बान हो गए, ऑपोजिशन के लिए उन्हें टारगेट करने के लिए आए हैं। क्यों सर? और आपको क्या वजीर आजम के किसी एडवाइजर ने लगवाया? नहीं, हरगिज नहीं। शाहजेब कोई किसी ने नहीं लगवाया। मेरी एक काउंसलर की भी मेरी वो नहीं है बैकिंग। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा तल्लक है खानपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां से, जहां 40 साल पहले कोई एएसपी नहीं आया, 30 साल अब हो गए हैं कोई एएसपी नहीं आया, 70 साल हो गए हैं। यानी तो खुदा ने मेरे अंदर कोई ऐसी चीज डाली थी, मेरी माँ ने मेरे अंदर कोई जज्बा डाला था कि मैं उठ के यहाँ तक आया हूँ। साहब, और आप इंक्वायरी के लिए तैयार हैं? चीफ मिनिस्टर ने तो आपसे नहीं कहा, आज वजीर आजम ने भी कुछ नहीं कहा, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई राब्ता नहीं किया गया कि जी आपकी इंक्वायरी, आपसे किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था? वफाकी सूबाई किसी हुकूमत ने किसी ने कुछ नहीं कहा आपसे? नहीं 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 नहीं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है कि मैं डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड नहीं थी, और मैंने ये अल्फाज मीटिंग में भी कहे हैं। बहुत शुक्रिया। सीसीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं ट्रस्ट है, मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया, आईजी साहब को हटा दिया गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लापता अफसर साजिद गोंदल बाजियाब हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले उनका एक ट्विटर पैगाम भी सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं वापस आ गया हूं और महफूज हूं। साजिद गोंदल ने खुद ट्वीट किया है, वो बाजियाब हो गए हैं। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी के हवाले से नोटिस दिया था। मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर, वफाकी वजीर शेरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान किया था। आज ही उनके घर वालों ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज भी किया था। साजिद गोंदल 3 सितंबर को इस्लामाबाद से अगवा हो गए थे, जिसके बाद उनकी वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में सेक्रेटरी दाखिला पर बरहमी का इजहार किया था। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद में अमन और अमान की सूरत हाल पर सवाल भी उठाए थे। अदालत ने 10 दिन में साजिद गोंदल की बाजियाबी की हिदायत की थी और केस की आइंदा समाअत 17 सितंबर को होगी, मगर आज साजिद गोंदल बाजियाब हो गए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिक्र होगा कल नवाज शरीफ साहब के हवाले से आखिरी दिन है और नून लीग की तरफ से अब ये बात सामने आ रही है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वाज़ेह कर दिया गया है। और अब नवाज शरीफ जब वापस नहीं आएंगे तो अदालत का उन्हें सामना करना पड़ेगा। अदालत ने वाज़ेह किया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो मफरूर करार दिए जा सकते हैं, उन्हें 3 साल की और सज़ा हो सकती है, कल सरेंडर उन्हें करना है। अदालत ने कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने रिमार्क्स में अदालत ने वाज़ेह किया कि मफरूर करार देने की सूरत में मज़ीद 3 साल की सज़ा हो सकती है, मगर अब तक नवाज शरीफ की जानिब से वतन वापसी का ऐलान नहीं किया गया। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कल सरेंडर नहीं करेंगे, ना ही वतन वापस आएंगे, बल्कि एक बार फिर वो कानूनी जंग लड़ेंगे। अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी, जजेस के सामने डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स रखे जाएंगे, दरख्वास्त की जाएगी कि इस वक्त नवाज शरीफ का सफ़र करना खतरनाक होगा। अदालती अहकामात के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। आज नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी नवाज शरीफ के ना आने का इशारा दिया।
گورنمنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے, چورن بیچا جا رہا ہے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں واپس لا کے سنبھالنا اور جیل میں ڈالنا ان کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جائے گا. قطعی طور پہ یہ حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہی کہا ہے, یہ استدعا کی ہے کہ پہلے بھی آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آ گئے, تو یہاں کون سا انصاف مل رہا ہے بھیا؟ باقیوں کو تو کوئی نوٹس نہیں بھیجتا, جب بڑے بڑے سوال کرتے ہیں لوگ تو کوئی نوٹس نہیں بھیجتا, بلکہ الٹا صحافیوں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے کہ تم ہی جھوٹ بول رہے ہو. تو میاں نواز شریف صاحب کو اپنی جان اور صحت پر پہلے توجہ دینی چاہیے. زندگی ہوگی, صحت ہوگی تو آگے پالیٹکس کریں گے نا. یہ بات اب واضح کیا جا رہا ہے, عدالت سے پھر امید باندھی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے, مگر کیا قانونی طور پر کوئی بچت ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے؟ پچھلی سماعت کے بعد ہمارے ساتھ شاخاور صاحب موجود ہیں, سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب, سابق جج لاہور ہائی کورٹ. رشید رضوی صاحب موجود ہیں, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شاخاور صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے, تو اس وقت گنجائش ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کی, یا پچھلی سماعت کے بعد نہیں ہے؟ دیکھیں شاہ زیب, اس کے دو پہلو ہیں جو پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہے 10 کو. ایک تو وہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب اور دیگر کی جو اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں, اس کے بارے میں تو قانون بڑا کلیئر ہے. وہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 423 ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جب کسی بھی عدالت یا ہائی کورٹ نے جب اپیل کی سماعت کرنی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کے سامنے جو مقدمے کا ریکارڈ ہے وہ ہونا چاہیے, جس میں ان کی شہادتیں, شہادت صفائی, شہادت استغاثہ, بیان ملزم اور وہ تمام چیزیں جو کہ فیصلے میں ہیں وہ ان کے سامنے ہونی چاہیے. جہاں تک کہ اپیل کنندہ یا اس کے وکیل کا تعلق ہے یا پروسیکیوٹر کا یا کمپلیننٹ کا تعلق ہے, تو اپیل کی سٹیج پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. عدالت اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کر سکتی ہے, اپیل یا منظور کر سکتی ہے یا نامنظور کر سکتی ہے, یا اس کو دوبارہ ریمانڈ کر سکتی ہے ری ٹرائل کے لیے اگر اس میں کوئی ایسی حکم موجود ہو. تو اپیل کا فیصلہ تو ہونا ہے. جو آپ کا پچھلا حکم نامہ تھا اس میں بھی ایک بات واضح تھی کہ خود حکم نامے میں واضح ہے کہ دونوں فریقین, اپیل کنندہ بھی اور پروسیکیوشن سائڈ, دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو اگر ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر بھی اپیل کا فیصلہ اپنے میرٹس کے مطابق ہوگا. تو وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جہاں تک اس حکم نامے کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ موجود کیوں نہیں ہیں, تو ان کی موجودگی کے بارے میں یہ ایک, اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. میں اس پہ مختصراً یہ کہوں گا کہ اس پہ قانون پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے تو پھر اس حد تک ہونا ہے کہ ہائی کورٹ چونکہ وہ اپیل کی عدالت ہے, وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. کسی کو بھی اشتہاری ملزم قرار دینا جو ہے دفعہ 87 کے تحت وہ ٹرائل کورٹ کمپیٹنٹ ہوتی ہے. لیکن اس صورت میں جب کہ کمپیٹنٹ کورٹ جو تھی, جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, وہ تو فنکٹس آفیشیو ہو گئی ہے, اس نے فیصلہ دے دیا ہے جس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہے. لیکن ایسی صورت میں بھی جب کہ اس کیس میں ہائی کورٹ نے 8 ہفتے کے لیے سزا معطل کی تھی, پھر پنجاب گورنمنٹ کو یہ اختیار دے دیا تھا سیکشن 401 کے تحت کہ وہ اس کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے 27 فروری 2020 کے بعد اس میں ایکسٹینشن نہیں کی ان کی سزا کی معطلی میں. تو اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب حکومت اس کا ریفرنس ہائی کورٹ کو بھیجتی ہے, اپیل کورٹ میں, اور وہ اس کے اوپر دونوں فریقین کو نوٹس کرنے کے بعد نیب کو ہدایت کرتی کہ آپ اس پہ قانون کے مطابق کارروائی کریں. قانون کے مطابق کارروائی یہ بنتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ ایڈمنسٹریٹو جج آف دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد کو رجوع کرتے کہ اس طریقے سے وہ غیر حاضر ہیں اور ان کا اشتہاری قرار دینا یا مفرور قرار دینا ضروری ہے. تو وہ جو ضابطے کی کارروائی 87 ضابطہ فوجداری میں ہے, اس کو ایڈہیئر کرتے ہوئے یہ اختیار صرف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا ہے کہ وہ کسی کو اشتہاری ملزم قرار دے سکتی. رضوی صاحب, آپ بتائیے گا آپ کی کیا قانونی رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ان کو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے بیل گرانٹ کی گئی تھی اور کنڈیشن یہ تھی کہ واپس آئیں گے. اب کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوئے ہیں, 3-4 مہینے 5 مہینے دنیا بھر میں میڈیکل سینٹرز میں, بڑے بڑے ہاسپٹلز میں علاج آرڈنری سٹیزنز کے علاج نہیں ہو سکے ہیں. سب کا فوکس کورونا تھا. تو بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جو سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ریکویسٹ کو ڈکلائن کرنے میں یا مزید ٹائم دینے میں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی اتنا ٹائم ہو گیا ہے
وہ واپس آ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کنسیڈر کرنا پڑے گا اور ایک دم سے ایبسکونڈر ڈکلیئر کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے CRPC میں کرمنل ضابطہ فوجداری میں باقاعدہ پروویژنز ہیں. 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے ٹرائل کورٹ میں, نوٹس پبلش ہوتا ہے اخبار میں, پھر ان کی پراپرٹیز اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ لمبا پروسیس ہے. لیکن ابھی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ جو پروسیڈ کر رہی ہے وہ وائلیشن آف دی کورٹ آرڈر پہ, کہ ان کو جو 6 ہفتے کی مہلت 7 ہفتے کی مہلت تھی اس کی وہ واپس نہیں آئے ہیں, اور اس کے ریزننگ انہیں کنسیڈر کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. مگر رضی صاحب, قانونی طور پر کیا ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ ڈاکٹرز کی رپورٹ ان کے وکیل عدالت کے سامنے رکھ دیں کہ جی وہ سفر نہیں کر سکتے؟ نواز شریف کو خود ہی آ کر وہ رپورٹ عدالت کے سامنے رکھنی ہے اور پھر بتانا ہے کہ جی میں واپس جانے کی بھی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میرا علاج ہونا ہے. کیا ان کے پاس آپشن ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی. وہ ان کی ایبسنس میں بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جب ان کی ایبسنس میں ان کی بیل ریکال کر سکتے ہیں, ان کے خلاف ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر سکتے ہیں, تو ان کی ایبسنس میں وہ ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. دونوں پاسبلٹی ہے. اس طرح سے ایک دم ایکسٹریم سٹیپ لینا مشکل ہو جائے گا. اور العزیزیہ میں جو ان کی اپیل ہے, ظاہر ایک پورا مقدمہ جو نون لیگ بناتی ہے جج ارشد ملک کے حوالے سے, کیا وہ بھی خارج ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں آتے؟ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے میمو آف اپیل امینڈمنٹ کرنے کی درخواست دی ہے. اس میں پہلا ایشو تو یہی چلے گا کہ جج واز بائس, اور کیا اگر بائس تھا تو اس کے فیصلے پر ریلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ایشو تو میں سمجھتا ہوں ہے کہ اس کی ایبسنس میں بھی سنا جا سکتا ہے کہ جج باعث تھا یا نہیں تھا. شاخاور صاحب آپ بتائیے گا, ایبسنشیا میں کوئی سزا ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کو پیش نہ ہونے کی صورت میں؟ ان کو شاید یہ بھی عندیہ دیا گیا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کو دفعہ 31A NAO 99 کے تحت ان کی غیر موجودگی میں یا وارنٹ کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی پاداش میں یا ٹرائل کو اوائڈ کرنے کی پاداش میں بھی ان کو ان کی غیر موجودگی میں ایبسینشیا میں 3 سال سزا ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ماضی میں اس طرح کی جو سزائیں ہوئی تھیں اس کو سپیریئر کورٹس نے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بڑا اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد دفعہ 31A کے تحت جو ایبسٹینشیا میں کسی کو پیش نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک جرم بنتا ہے اس میں سزا ہونا میرا خیال ہے تو ویسے بھی ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی وہ موجود نہیں ہے, امکان موجود نہیں ہے کہ ان کو دفعہ 31A کے تحت سزا دی جا سکے. وہ بھی تب ممکن ہے کہ جب وہ اشتہاری ملزم ڈکلیئر ہو جائیں تو پھر نیب ایک نیا ریفرنس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جمع کرائے, لیکن اس کو بھی پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اس ٹچ سٹون پہ دیکھے گی کہ سپیریئر کورٹس نے دفعہ 31A آف دی NAO 1999 کے بارے میں کیا فیصلے دیے ہوئے. بہت شکریہ. شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک دن رہ گیا ہے, کل نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا تھا, پرسوں سماعت ہونی ہے, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے. پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے, تعلیم کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے سندھ حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی صدارت میں سندھ ٹیچرز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہوا, جس میں ٹیچنگ کورس کے لیے عمر کی حد میں اضافے کی تجویز سامنے آئی. پہلے بی ایڈ کے لیے عمر کی حد 28 سال مقرر تھی, اس سے زیادہ عمر کے لوگ بی ایڈ میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے. اجلاس میں عمر کی حد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ صرف بی ایڈ نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی تعلیم کے لیے عمر کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے جلد قانون سازی بھی کی جائے گی. ایک اہم فیصلہ ہے. ایسے طالب علم جو تعلیم کے شعبے میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اور ٹیچر بننا چاہتے ہیں, پاکستان میں ویسے ہی اساتذہ کے معیار پر بات ہوتی ہے, اب عمر کی حد ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. سماجی کارکن اور بورڈ کے ممبر شہزاد رائے نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے نوجوانوں کی ٹیچنگ کے شعبے میں آنے کی حوصلہ افزائی ہوگی, جو کہ ایک اچھا فیصلہ ہے. ظاہر اگر اساتذہ کا معیار بہتر ہوگا تو ہی پاکستان میں جو ٹیچنگ کا نظام ہے, جو پاکستان میں تعلیم کا نظام ہے, وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے. صرف انفراسٹرکچر یا پھر سلیبس بدلنے سے ہی نہیں بلکہ اساتذہ کا معیار بھی بہتر کرنے سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.